وسیلہ
सलात पर मोहम्मद। स्टैंड पे लगा दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिक ख़लाइक़ि अजमईन, फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, शफ़ीइल मुज़निबीन, अनीसिल फ़ुक़रा'i वल मसाकीन, सय्यदना व सनदिना व हबीबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व अला आलिहि अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतुल दाइम व क़तलतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार के लिए हैं, वही हम्द व सना के लायक है जिसने कायनात को ख़ल्क़ किया। किस तरह से उसने ज़मीन का सीना चीर कर नबातात पैदा किए। परवरदिगार का हम शुक्र अदा करते हैं, उसने मखलूक़ात में हमको इंसानी शक्ल दी, अक़्ल जैसी नेमत दी, हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया। यकीनन आज हमारे 11वें हादी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का शब शहादत है, अज़ा की आखिरी रात है। यानी हम ये वो शब है कि समझ लें कि इस साल की अज़ा की आखिरी शब है। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, फिर हम मुहर्रम अज़ादारी करेंगे, फर्श अज़ा बिछाएँगे और इमाम का जो हक़ है वो हम मनाने का कोशिश तो की हम लोगों ने, बस इमाम उसको कबूल करें और हमारी शिफात का ज़रिया बने नजात से। कि जो भी हमने इसमें सुना है हमको अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम मजलिसों में बैठते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ नहीं सुनते हैं, मगर जो कुछ हमने सुना है कोशिश करना चाहिए कि हम उस पर अमल करें, वरना इल्म वाला और ला इल्म दोनों बराबर हो जाते हैं, जबकि अल्लाह की नज़र में इल्म वाला और ला इल्म बराबर नहीं हो सकते हैं। बस हम इमाम की ग़ैबत के ज़माने में हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने बता दिया था कि मेरे 12 जानशीन होंगे, जिसमें से पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और उनके बाद उनका बेटा हसन है, उनके बाद इमाम हुसैन है और हुसैन की नस्ल से 9 इमाम होंगे। यानी रसूलुल्लाह ने पूरी तरह से वाज़े कर दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से 9 इमाम होंगे। अब अगर कोई खड़ा हो जाए कि हम इमाम हैं तो उसकी इमामत को नहीं माना जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने 12 जानशीन के नाम, उनकी कुनियत, उनके अलक़ाब, उनके वक्त का ज़माना, इस तरह का माहौल, यानी हर एक चीज़ की वजाहत कर दी थी। और अगर एक इमाम की शहादत हो गई, उसके बाद वाला इमाम अगर लोग ना पहचान सके और उस आलम में उनकी मौत हो गई तो वो जाहिलियत की मौत करार दी गई। यानी कि इमाम के मोतक़िद थे, मगर जिस वक्त हमको मौत आई उस वक्त के इमाम से हम ना वाकिफ़ थे। तो बहुत ज़्यादा अक़ीदे पर ज़ोर दिया गया है। इंसान अक़ीदे की बिना पर ज़िंदगी जीता है। हर इंसान किस अक़ीदे पर है ये जानना चाहिए। अक़ीदा अगर सही होगा, सिरात मुस्तक़ीम पे होंगे,
تو ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو چاہے ہم جتنے عمل کر لیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ جس وقت لوگوں نے اپنی طرف سے آیتوں کی تفسیر اور تعویل کی تو لوگوں نے اپنی طرح سے اس کے معنی لے لیے اور اس طرح کی زندگی جینے لگے، اور پھر اللہ کی مشیت میں، اللہ کے احکام میں شک میں مبتلا ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے عقیدے سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو بھی سمجھ لیں کہ ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ یقیناً 11 اماموں کے ساتھ امت نے اتنا برا سلوک کیا کہ کسی کو قتل کیا، کسی کو قید کیا، کسی کو زہر دیا۔ جب 11 امام شہید ہو گئے تو پروردگار نے ہمارے بارے میں وہ غیبت میں یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان کے لیے 2 غیبتیں ہیں، پہلی سے دوسری طویل ہوگی۔ تو غیبت صغریٰ تو ختم ہو چکی، آج ہم لوگ غیبت کبریٰ میں ہیں۔ اب وہ ماحول آ چکا ہے کہ بہت جلد امام کا ظہور ہونے کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب ہم لوگ یہی دعا کریں کہ اب امام کا ظہور ہو، اور یہی مجالس سے ہم اپنے امام جس وقت منبر پہ ہوں گے اور ہم ان کو سن رہے ہوں گے، وہ لطف ہی اور ہوگا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل جو ہیں تو دوستوں نے چھپائے ہیں اور دشمنوں نے حسد اور جلن کی بنا پر بیان نہیں کیا۔ یعنی اتنے مظلوم ہیں ہمارے امام کہ امام کے وہ فضائل ہیں کہ شیعہ بھی فضائل کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی امام خود کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا ہی بتاؤ جتنا وہ ہضم کر سکتے ہیں۔ ہمارے امام تو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پروردگار جو بزرگ تر ہے، جو اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، جس کا ہر کچھ ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنا پاور، ہر کچھ 4 معصومین علیہ السلام کو دیا ہے۔ اب جس سے 4 معصومین راضی ہوں گے اللہ اس سے راضی ہوگا، جس سے یہ ناراض ہوں گے اللہ ان سے ناراض، اور جس سے اللہ ناراض وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک سلوات دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے یہ امام کی زندگی ساری زندگی قید میں گزری، مگر ہم اگر امام کی سوانح حیات پڑھیں تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ کسی مسئلے میں ہم کو شک ہو اور ہم اپنے امام سے اس مسئلے کا حل نہ لے سکیں۔ یعنی امام اتنی نظر بند تھے، ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں تھی امام کو، مگر سامرہ جیسی جگہ ملٹری چھاؤنی، جہاں باہر بھی ملٹری اور گھر کے اندر جاسوس، یعنی اگر کوئی گھر میں بھی بات کرتے تھے امام تو حاکم تک پہنچ جاتی تھی، اور اتنا کڑا پہرا تھا، مگر اس کے باوجود امام مدد کرتے ہیں۔ ایک باپ اور بیٹے امام سے ملنے جا رہے ہیں، باپ نے یہ سوچا کہ اگر امام مجھے 500 درہم دے دیں اور اس کو 300 درہم دے دیں تو ہم دونوں کا کام ہو جائے گا۔ جس وقت یہ دونوں امام کے پاس پہنچے، باپ بیٹے امام کو کبھی دیکھا نہیں تھا، امام سے کبھی ملے نہیں تھے، امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ جس وقت امام کی محفل میں پہنچے، ان کو پتہ نہیں کہ امام کون ہے۔ امام خود کھڑے ہو کے ان کے پاس سے گزرے اور امام نے ان کو سلام کیا۔ کہتے ہیں باپ کو ایک تھیلی دی، بیٹے کو ایک تھیلی دی۔ جس وقت باپ نے اپنی تھیلی کھولی تو 500 درہم، بیٹے نے تھیلی کھولی تو 300 درہم۔ یعنی امام اتنا زیادہ علم رکھتے تھے کہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب امام کے پاس کوئی آئے کہنے کہ مولا ہمارے شہر کے لوگ بہت آپ سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آج تو غیبت میں ہم لوگ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، امام ہمارے قریب رہتے ہیں، مگر ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، امام جس کو چاہتے تھے وہ امام کو دیکھ سکتا تھا،
امام کی ظاہر تھے امام، مگر امام جس کو چاہتے تھے امام تو وہ دیکھے وہی دیکھ سکتا تھا امام کو، باقی ہر شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو امام سے انہیں نے کہا کہ مولا میرے شہر والے جو بہت محب اہل بیت ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کی زیارت کرنا۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم جا رہے ہو 90 دن میں پہنچ جاؤ گے، تم پہنچو میں بھی آ جاؤں گا، میں جب آؤں گا تو لوگوں کو خبر کر دینا میں آ گیا ہوں۔ اس وقت امام جب پہنچے ہیں بہت بہترین استقبال کیا وہاں والوں نے۔ امام کے استقبال کے ساتھ ساتھ جو عزت و احترام تھی، جو مسائل تھے وہ سارے حل کیے، اور وہ لوگوں کے دل مطمئن ہو گئے اپنے وقت کے امام کی زیارت سے۔ تو ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا آج ہمارے وقت کے امام یتیم ہوئے ہیں، اس یتیمی کا واسطہ ہے کہ اب مولا اپنا دیدار ہم کو بھی کروا دیں۔ ہم شیعہ اسی دن خوش ہوں گے کہ جس دن ہمارے امام کی ہم کو زیارت ہوگی، اور وہ دن ہم لوگوں کی سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ ہو سکتا ہے عید زہرہ میں ہی ہم اپنے امام کا دیدار کر لیں۔ صلوات بھیجیں۔ یقیناً لعنتوں کے دن آ گئے ہیں، تولا ہم لوگوں نے بہت کی، تولا اللہ قبول کرے، اور پھر یہی بات ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسی درجے بڑھیں گے۔ جتنا خلوص، امام کو کچھ نہیں چاہیے ہمارا، کہ اتنا خلوص کا ہمارا مجالس میں، اس بنا پر جیسے نماز میں جتنا خضوع و خشوع ہوتا ہے نماز کا اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے۔ بس اسی طرح مجلس میں جتنی پیور نیت ہوگی، مجلس میں چاہے جائیں، چاہے مجلس کریں، چاہے جو بھی وہاں پر ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، صرف نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر نیت انسان کر لیتا ہے کہ آج میں اپنے امام کی زیارت ضرور کر لوں گا، یقیناً ہو جاتی ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہوتی ہے ہم نہیں جان سکتے ہیں، مگر بعد میں کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی امام نے مشکل حالات میں ہم لوگوں نے بہت سنا ہے کہ 8ویں امام نے مذہب کو بچایا ہے، مذہب یعنی اسلام کو بچایا ہے۔ جس وقت حاکم کا وقت ہے اور قحط پڑ گیا، اب جب قحط پڑا تو بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے ملا نکلے، بڑے بڑے قاری قرآن نکلے، حافظ قرآن نکلے، جو حاکم کے مقرر کیے ہوئے تھے، الہی نمائندے نہیں۔ الہی نمائندہ تو اشارہ کر دے تو کام ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے نکلے قاریان قرآن، سب نکلے، نماز استسقاء پڑھ لی، مگر کوئی پانی نہیں، 3 دن پڑھی گئی، ایک بوند پانی نہیں۔ اب عیسائیوں کا وہاں پر زیادہ یعنی شور تھا، عیسائی بہت زیادہ میجورٹی میں تھے، تو عیسائی پادری نکلا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ مذہب جو ہے، عیسائیوں نے عیسائی مذہب کو جو ہے تو بہت بری طریقے سے اس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے رہبانیت کو اپنایا ہے۔ اسلام رہبانیت والا مذہب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ صلہ رحمی۔ پہلی چیز اسلام جو کہہ رہا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے، ہمارا شوہر۔ اللہ یہ زندگی قبول نہیں کرے گا، کوئی درجہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم کو میں نے معاشرے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا ہے۔ کون غریب ہے ہم سے زیادہ؟ اس کو دیکھو، اس کی مدد کرو، ہم پر واجب ہے۔ جس طرح کی اس کو مدد کی ضرورت ہے وہ مدد کرنا ہے۔ ہم یہ کہنے ہمارے ہی پاس نہیں تو ہم کیا مدد کریں گے؟ مدد کے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے ذرائع ہیں اگر ہم نکالنا چاہیں تو، مگر ہم پہلے اپنے آپ میں تیار ہوں کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ ہمارا امام تو ہمیشہ تیار رہتا ہے ہماری مدد کے لیے۔
کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، ہم کو بھی ان کی کچھ مدد کرنا چاہیے. لیکن انسان کبھی کبھی کوئی بہت بزرگ ہے، بزرگوں کو کیا چاہیے؟ جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھو تھوڑی دیر تو غور کرنا وہ کیا چاہتے ہیں. وہ اپنے بچپن کی بات بتاتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی سنے. تو اگر ہم نے 10 منٹ ان کو دیا، ان کو ہم نے خوش کر دیا. ہم کو نہ پیسے کی، ہم کو پیسہ دیا ہم نے، نہ ہمارا ہاتھ پیر ہم نے ہلایا، نہ ہم نے ان کے لیے کوئی ایسی چیز لے کر گئے کہ ہمارے کو تکلیف ہوئی لے جانے میں. خالی ہم نے بیٹھ کے ان سے 10 منٹ اچھے سے بات کر لی، جو وہ کہہ رہے ہم نے سن لی، کی بھی نہیں بات. تو وہ جو لذت ملے گی ہم کو، وہ شاید ہم کو کروڑوں روپے مل جائے، وہ لذت نہیں مل سکتی. تو ہم لوگوں نے تو بزرگوں کو تاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہمارے گھر میں بزرگ اگر آ گئے تو ہم لوگوں کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے. ہمارا اسلام یہ والا مذہب نہیں ہے. رہبانیت میں شادی نہیں کرو، یعنی اگر شادی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے. معلوم پڑا سارا کے سارا نظام ختم ہو گیا. اللہ نے جو کائنات خلق کی تھی وہ مقصد ہی ختم ہو گیا. تو اسلام وہ مذہب نہیں ہے. اسلام کہتا ہے معاشرہ مضبوط بناؤ، ہر طرح کی مضبوطی کی ضرورت ہے. تو اسی طرح عیسائی نکلے، پادری نکلے. اب پادری نے جب دعا کی، جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد میں جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو بادل آئے، بارش ہو گئی. جتنے کمزور عقیدے مسلمان تھے، کیونکہ جو درہم پر بکے تھے، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا تھا، ان کو منصب چاہیے تھا، ان کو اقتدار چاہیے تھا، وہ جو کر رہے تھے امام اس سے راضی رہیں، اور امام ان سے راضی رہ نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیں ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ چیز لینا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، کیا وقت کا امام ہم سے راضی ہے؟ ورنہ یہی امام آئیں گے، امام کہیں گے میں تمہارے کام سے خوش نہیں ہوں. اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب اگر امام نے کہہ دیا، ہم کہتے ہیں نا لبیک یا حسین. اتنا ہلکا یہ ورڈ نہیں ہے، اتنا آسانی سے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کتنی تیاری کی ہے امام حسین کے سامنے اب کھڑے ہونے کی. امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ جو صحابی مجھے ملے ہیں نہ وہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو. یعنی ان کے صحابی کیسے تھے، سیسا پلائی ہوئی تھی وار، کیسے امام کے مطیع و فرما بردار تھے، کیسے انہوں نے تلواروں کے گھاؤ، نیزوں کے گھاؤ کھائے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی ہے، مگر کسی کے چہرے پہ شکن نہیں. کسی نے کبھی عہدہ بھی نہیں مانگا. ایک ہی جملہ بس، آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی ساری تکلیف برداشت کریں گے مگر ہم کو آپ چاہیے. یعنی ہم اگر یہ زندگی گزاریں کہ جو ہمارا امام خوش ہوتا ہے ہم کو وہ کرنا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی بہترین زندگی ہوگی. تو اب جب یہ ایک مرتبہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا، تو جتنے کم عقیدے تھے وہ کہنے لگے ہم سے اچھا تو اسلام سے اچھا تو عیسائی مذہب ہے. حاکم تک خبر گئی کہ قریب ہے کہ یہ جتنے مسلمان کھڑے ہیں یہ سب عیسائی ہو جائیں گے، کیونکہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا یا اہل بیت کے در سے جو علم نہیں لیتا ہے، بقول معصوم جو اہل بیت کے در سے علم حاصل نہیں کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جہاں ہوا چلی وہ اسی طرف چلا جاتا ہے. جس رخ کی ہوا ہے وہ انسان وہیں چلا جاتا ہے. جو جس نے کہہ دیا اس کو ہم نے مان لیا. اہل بیت کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں ماننا ہے. ہم کو لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے، امام اور اللہ کے لیے کام نہیں کرنا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. اب وہ لوگوں نے شک ہوا، حاکم فوراً کا کیا کریں، جس کو آپ نے قید میں رکھا ہے صرف بچا سکتا ہے اسلام کو تو وہی بچا سکتا ہے. جانتے تھے دشمن کہ اس وقت جو ہے، جو حقیقی وارث ہے اس رسول کا، جو الہی نمائندہ ہے،
وہ صرف اور صرف امام حسن عسکری علیہ السلام. صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس وقت آگے کا یا علی، تو جس وقت امام کو ہی کہا گیا کہ اب آپ اسلام کو بچائیے، مسلمانوں کو بچائیے، کہیں یہ مذہب نہ بدل دیں. امام آئے، امام نے آ کے نماز ادا کی. اب امام نے کہا کہ پہلے اس پادری سے کہو پھر سے دعا مانگے. پھر دعا مانگی، پھر بارش ہو گئی. اب امام نے کہا کہ دیکھو، وہ جب اس نے ہاتھ بلند کیے ہے تو جو چیز اس کے ہاتھ میں وہ چھین کے لے آؤ. اب کچھ گئے تو طاقتور تھے، پادری کے ہاتھ میں دیکھا تو کہا کہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ دے دیں، مجھے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس نے 2 انگلیوں کے درمیان چھپا لی تھی، وہ ایک ہڈی تھی سوکھی ہوئی. جب دیکھا گیا تو کہا یہ ہڈی ہے، لے کر آئے. تو امام نے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا. امام نے کہا پادری سے کہو اب دعا کریں. اب وہ جو دعا کرتا ہے تو بارش نہیں ہو رہی، کوئی بادل نہیں آ رہے. امام نے کہا یہ ہڈی اس کو کہیں سے کسی قبرستان سے نبی کی ہڈی مل گئی ہے. نبی کی ہڈی جب زیر آسمان کھلی رہتی ہے تو اللہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے. بارش رحمت ہے. تو اس طرح سے امام نے وہ ہڈی لے کے پھر امام نے خود دعا کی. نماز پڑھی، امام نے دعا کی. اب جو بادل آئے تو امام نے کہا یہ شہر میں نہیں برسیں گے، یہ فلاں شہر جا رہے ہیں. پھر بادل آئے، پھر ہم نے کہا یہ بھی ابھی نہیں برسیں گے، یہ فلاں شہر میں برسیں گے. 4-5 بادل جب چلے گئے، امام نے کہا اب یہ بادل یہاں برسے گا. یعنی یہ ہوتا ہے الہی نمائندہ. اگر اشارہ کر دے ابر کو تو ابر وہیں برس جائے، اور اشارہ کر دے چلا جائے تو فوراً چلا جائے گا. ایک تلوار سے امام کی ہم زندگی پڑھتے ہیں تو واقعی میں جو آخری چیز ہے، جو چیز کے لیے قرآن رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 غیر قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. لوگوں نے اہل بیت کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، مگر قرآن کتنا سمجھا؟ کیونکہ قرآن سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں سمجھا سکتا. جو اہل بیت سمجھائیں گے وہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب فرق کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی طرف سے تعویلیں کر لی، اپنی طرف سے تفسیریں کر لی. ہمارے پاس تو سارا میٹر ہے مگر ہم کوئی نہیں معلوم کہ قرآن میں ہے کیا. کبھی ہمارے کو کوئی تکلیف آئی تو قرآن کا یہ سورہ پڑھ لو. کبھی کوئی درد ہوا تو فلاں سورہ کی فلاں آیت پڑھ لو. کوئی مر گیا سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو. یعنی قرآن کو ہم نے صرف فائدے کے لیے رکھ لیا. مگر قرآن جو ہے وہ ہم کو شخصیت سکھاتا ہے کہ کیسی زندگی. قرآن شریعت کی کتاب ہے جس میں قانون ہے. کیسی زندگی جینا یہ ہم جب اگر بچپن سے شروع کریں گے تب جا کے عہد جوانی میں ہم اس کے کچھ رولز فالو کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں اگر معلوم ہوگا تو. بہت سے بزرگ تھے کہ جو اپنا حصہ بھی دوسرے کو دے دیتے تھے. یہ صلہ رحمی. 2 بھائی تھے. ایک بھائی عیال دار تھا، یعنی بال بچوں والا تھا. ایک بھائی شادی شدہ ہی نہیں تھا. دونوں کی کھیتی ہوتی تھی. اب جب کھیتی ہوئی تو بہت غلہ ہوا. اس وقت کا جو اناج ہے یا جو ہو یا گیہوں ہو بہت ہوا. دونوں بھائیوں نے آدھا بٹوارا کر لیا. بڑا بھائی کہتا ہے کہ ابھی میں اٹھوا لیتا ہوں، میں تھوڑا کھانا کھا کے آتا ہوں. بڑا بھائی گیا کھانا کھانے. چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میرا بھائی بال بچوں والا ہے، میں تو اکیلا ہوں، تو ایسا ہے کہ میں میرا حصہ بھی تھوڑا ڈال دیتا ہوں اس میں. میں کیا کروں گا، میں کتنا کھاؤں گا اکیلا رہ کے. دیکھیں اگر یہ مزاج ہم لوگ کے آ جائے نا تو ہمارے گھر کا نظام بدل جائے. رزق خود آئے گا ہمارے پاس.
چھوٹے بھائی نے اس میں ڈال دیا گیہوں، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بڑا بھائی آیا تو بڑا بھائی کہتا ہے جاؤ تم کھا کے آ جاؤ۔ اب جب چھوٹا بھائی گیا تو بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ میرے تو بال بچے ہیں، بڑے ہوں گے بچے تو میرا تو بڑھوتی کا سہارا ہے، مجھے اتنی ضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا، میں اپنے حصے کا بھائی کو اس میں ڈال دوں تاکہ اس کے پاس غلہ ہوگا، تھوڑا پیسہ اس کے پاس رہے گا تو اس کو آگے چل کے فائدہ دے گا۔ بڑے بھائی نے اپنی حسب حیثیت اس کے چھوٹے بھائی میں ڈال دیا۔ اب جب غلہ اٹھوایا گیا تو کہتے ہیں کہ جتنا تھا اس کا دگنا غلہ ہو گیا۔ یعنی پروردگار جو کہتا ہے کہ جب تو میرا بندہ ہو کے اتنا سخی ہو رہا ہے تو میں تمہارا پروردگار ہوں۔ کسی کا حق چھیننے میں اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس سے لعنت برسے گی، مگر کسی کو ہم حق دے دیں گے تو اللہ اس میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ کیوں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کیوں گھر ویرانے ہو جاتے ہیں؟ کہ ماں باپ کی گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ کیوں بچے ترقی نہیں کر پاتے ہیں؟ کیوں روزی ہماری آج اڑی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم رزق کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ جو چیز بقول امام زین العابدین علیہ السلام علم جری کا جلوسوں میں جو اٹھا کے چلے، علم جری کا جلوسوں میں جو اٹھا کے چلے، وہ آسمان سے اپنی نظر ملا کے چلے۔ نگاہ حضرت غازی کا روپ تھا ایسا، نگاہ حضرت غازی کا روپ تھا ایسا، ہواؤں کے بھی قدم رن میں لڑکھڑا کے چلے۔ نعرے حیدری حیدری بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے کرو۔ اگر ہم کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہم نہیں پسند کرتے ہیں تو ہم کو دوسروں کے لیے بھی وہ نہیں کرنا ہے۔ ہم تھک گئے ہیں، ہم سے کام نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کو حق نہیں ہم دوسرے کو گھر میں کہیں گے کام تم کر لینا، کیونکہ یہ حق ہے ہی نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھا کے جانا ہے۔ جس وقت چھٹے امام غریبوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تھیلا بھرا ہوا ہے، پیٹھ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ایک صحابی نے کہا مولا لائیے تھیلا میں اٹھا لوں۔ امام نے کہا نہیں، یہ وہ چیز ہے جسے میں ہی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ تو ہر چیز امام جب اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں کہ ہم دوسرے کا کام کر کے ہم اس پر احسان کریں، نہ کہ وہ ہم پر احسان کریں، کیونکہ احسان کا بدلہ دینا بہت ہارڈ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں کر سکتا انسان۔ تو قرآن کی تفسیر ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جس وقت ایک فلسفی تھا، ہم فلسفی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس نے قرآن لکھا، اس میں سے جو اصلی نازل ہوا اس نے نقص نکالا، وہ آیتیں لکھنے لگا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھی، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے۔ 11ویں امام نے اپنے صحابیوں میں سے کہا کہ تم لوگوں کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو روک دے۔ اسحاق کندی نام ہے اس کا، کوئی خاموش رہے۔ شاگرد ایک تھا، اس سے کہا تم یہ کام کرو، کہتا ہے میں تو ان کا شاگرد ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ میرے استاد ہیں۔ کہ نہیں، جو میں کہوں گا ویسے کرو۔ یعنی امام کس طرح سے اصلاح کر رہے ہیں، قوم کی اصلاح کرنے والا امام ہوتا ہے، قوم میں فساد پھیلانے والا امام نہیں ہوتا ہے۔ سقیفہ فساد پھیلانے کی جگہ ہے اور غدیر قوم جو ہے وہ اصلاح کرنے کی جگہ ہے۔ تو ہم غدیری ہیں تو ہم کو وہ اسلام فالو کرنا چاہیے۔ اگر ان سے ان کے کام میں اور ہمارے کام میں مشابہت ہے تو ایسا نہ ہو کہ سقیفائی میں ہمارا نام چلا جائے۔ ہم کو غدیری بننا ہے، ہم غدیری شیعہ ہیں۔ تو اس وقت امام نے سے کہا کہ پہلے اپنے استاد سے میل جول بڑھاؤ، اس سے بہت ایسا ہو جاؤ، ایک دم فری ہو جاؤ، کیسے استاد سے اسٹوڈنٹ فری ہوتے ہیں، اور پھر جو میں کہوں گا وہ کرنا۔ تو اس نے بہت زیادہ محنت کی، اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ شعر کو اپنا بنانا
ایک درندے کو بہت ہارڈ کام ہے، مگر اس کو بھی لوگ بناتے ہیں نا. جب ایک درندہ ہمارا اپنا ہو جاتا ہے تو انسان کتنا بڑا بھی دشمن کیوں نہ ہو وہ یا ہمارا دوست نہیں بن سکتا ہے. اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے. کسی کے اوپر انگلی نہیں، ہم کو اپنے اوپر انگلی اٹھانا ہے. ہم میں یہ کمی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں کام. امام نے اس کے ایک سلوات بھیجتے، تم لوگ تھوڑا آگے آگے آ جاؤ. لگا جو گرز سرے شے پہ تو لانا بے شمار لانا. لگا جو گرز سرے شے پہ تو اثر یہ ہوا، لگا جو گرز سرے شے پہ تو اثر یہ ہوا، ادھر حسین گرے اور ادھر گری زینب. غم حسین کا ایسا اثر ہوا ضامن، لگی ہے اپنے ہی شوہر کو اجنبی زینب. بے شک دشمنان اہل بیت پر تو جب اس نے بہت تعلقات بڑھا لیے، فری ہو گیا، تو امام نے کہا اس سے کہنا کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے مفاہیم وہ جانتا ہے اور تو کوئی نہیں جانتا ہے. اگر ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ جو لکھا ہے جس سے کتاب، ہم اس سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے جتنے مقصد ہم نے لیے اس کتاب سے وہ کہے نہیں میں نے اس مقصد سے نہیں لکھا، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. تو تم جب کہنا کہ پھر کیوں آپ یہ قرآن لکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، آپ اس میں جتنے تناقض کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کہے میں نے اس حساب سے اس کا مفہوم نہیں ہے. تو اس نے وہی کام جیسا امام نے کہا ویسا کیا، کیونکہ اسحاق کندی عالموں میں سے تھا. عالم سے مقابلہ کرتا ہے. بہت زیادہ علم حاصل کر کے ہی لوگ امام کے سامنے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور گمراہ ہو گئے. یعنی یہی علم ہم کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور یہی علم ہم کو گمراہی کی طرف. اگر تکبری آ گئی، خود پسندی آ گئی، ہم کو کچھ آتا ہے، ہم کچھ ہے انسان دنیا میں، تو اللہ وہیں سے راستے کو بدل دیتا ہے. ہمیشہ امام کے سامنے خاکساری، ہم کو کچھ نہیں آتا ہے مولا، آپ کو یہ بتانا ہے. اب جب اس نے یہ کہا تو فوراً اس نے دیکھتا ہے، کہتا ہے صحیح بتانا، یہ تم کو بات کس نے بتائی؟ کہا میں نے اپنے دل سے کہی. کہا یہ ایک انسان کی سوچ بتا ہی نہیں سکتی اس چیز، صحیح بتاؤ. جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے حسن ابن علی عسکری علیہ السلام نے بتایا. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو گود سے گوڑ تک. گود سے گوڑ تک کے لیے علم حاصل کرنا. گود میں جو لفظ آیا ہے علم حاصل کرنے کا، تو ماں کی گود جو ہوتا ہے تو پہلا مدرسہ. بچے آتے ہیں اذاخانے میں تو جب حسین کی آواز آتی ہے تو بچے کے سینے پہ ایک بار اگر ماں ہاتھ رکھ دیتی تو پھر بچہ اس آواز پہ حسین کہتا رہتا ہے. یعنی یہ گود کا علم ہم کو مل گیا. گھٹیوں میں ہماری ماؤں نے، شکر ہے اس ماؤں کا، وہ والدین کا کہ جنہوں نے ہم کو امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا. جتنا ہم ان کا شکر ادا کریں کم ہے. اور گوڑ تک کہ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تلقین پڑھی جاتی ہے، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارے یہ امام، یعنی یہ آخری علم ہے. یعنی ہم نے شروع کا علم سے لے کے اگر زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دی تو یقیناً ہمارا وہ علم ہم کو نجات دے گا آخرت میں. اور وہی ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے جو آج یتیم ہوئے ہیں. معتمد لعنت اللہ نے امام کو زہر دیا ہے. امام لوگوں میں اصلاح کر رہے ہیں اور اس کو یہ اصلاح پسند نہیں. وہ امام کو کسی طرح سے چاہتا تھا بس
کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے وقت کے امام آ چکے ہیں. کوئی سوچتا تھا کہ حسن عسکری علیہ السلام کی ابھی تک اولاد نہیں ہے، مگر اللہ کو اپنے نور کو مکمل کرنا تھا. 28 سال کا سن امام کا. سوچیں کتنی کم عمر امام کو ملی، مگر امام نے ایسے معجزات بتائے ہیں کہ ابھی تک ہم کو بہت سے معجزات تو پتہ ہی نہیں ہے امام کے. کہ وہ ہمارے امام جس وقت زہر ملا ہے تو یقیناً مدینہ یاد آیا ہوگا. امام کو مدینہ یاد آیا ہوگا، کربلا یاد آیا ہوگا، نجف یاد آیا ہوگا. جس وقت امام کو زہر ملا، امام دنیا سے بقول ایک روایت کے 1 ربیع الاول تھی، بقول ایک روایت کے 6 ربیع الاول کو امام کو زہر ملا. 2-3 دن امام بہت تڑپے ہیں. 8 ربیع الاول کو امام دنیا سے رخصت ہے. سوچیں امام کا بیٹا بھی صرف 5 سال کا، وہ بیٹا جو عام محفلوں میں وہ 5 سال کی عمر میں بھی نہیں آئے. 5 سال کی عمر میں بھی لوگوں میں ظاہر نہیں ہو سکے امام. کچھ لوگوں نے امام کو دیکھا تھا، مگر امام کے جو بھائی تھے جعفر، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام کے یہاں بیٹا ہو گیا ہے. انہوں نے امام کو غسل کفن، جیسے ہی جنازہ تیار ہوا سارے کھڑے ہوئے. امام کے معتبر صحابی بھی جو جانتے تھے کہ امام کا وارث آ چکا ہے، بڑے حیران و پریشان کہ کیا ہوگا. جیسے ہی چاہتے ہیں جعفر کہ اللہ اکبر کہیں، ویسے ہی 5 سال کے ایک بچے نے ان کے قمیص کا دامن ہلایا کہ چچا اس نماز کا زیادہ حقدار میں ہوں. ایک ہیبت تھی بچے کی آواز میں، بردباری تھی. جلدی سے جعفر پیچھے ہٹے. میرے 5 سال کے امام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھی. ادھر نماز جنازہ ختم ہوئی تھی کہ ادھر حاکم کو پتہ چل گیا کہ ارے امام حسن کا ایک 5 سالہ بیٹا ہے. ابھی امام کے بابا کو دفن نہیں کیا گیا تھا، مگر امام غیبت میں چلے گئے. آج وہ سرداب موجود ہے کہ جہاں سپاہیوں نے پیچھا کیا تھا. میں کہوں گی مولا آپ نے اپنے بابا کو بہترین کفن دیا. آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کے جنازے میں سارے امیر وزیر سب تھے، غریب کنیز غلام آزاد سب تھے. پورا سامرہ گریا میں ڈوبا ہوا تھا. میں کہوں گی مولا ذرا کربلا آئیے، میرے مولا کربلا آئیے. کہ کوئی نہیں تھا کہ جو کسی امام کو پرسا دیتا. آج آخری رات ہے، آخری امام یتیم ہوا ہے. اللہ کسی کو یہ یتیمی کا داغ نہ دے. یہ وہ ہمارا امام جو تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے. امام انتظار میں ہے. امام خود کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا اس ذوالفقار نیام سے نکل آئے گی اور میرا پرچم لہرا جائے گا، کھل جائے گا. بس اب امام آ جائیے. ہم آج اپنے امام کو رخصت کرتے ہیں. مولا یہ آخری رات ہے. جو حق کے عزاداری تھا ہم تو نہیں ادا کر سکتے. ہم غریب ناچیز لوگوں نے جو عزا کا احترام کیا، جو انتظام کیا، جو خدمت ہو سکی مولا ہم نے اس کو انجام دیا ہے. کیونکہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے امام کو تمام 72 شہداء کا پرسہ دیتے ہیں. آج ہم خصوصاً ہمارے وقت کے امام ان کی مادر گرامی کو جناب نرگس خاتون کو، میری بیوی آئیے ہم سے پرسہ لیجئے. ارے پرسہ سب سے پہلے تیسرے امام کا پرسہ لیجئے.
کہ وہ جو میرا امام آج شب عاشور رات کو سب کو اکٹھا کر لیا تھا. کہتے امام نے ایک رات کے 3 حصے کیے تھے. پہلا حصہ تمام اپنے صحابیوں کے لیے، صحابیوں کے ساتھ بیٹھ کے امام نے بہت دیر گفتگو کی. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ضمانت لے لی ہے، تم جہاں میں رہوں گا جنت میں وہاں تم ہوگے، مگر تم لوگ رات کو چلے جاؤ، جلدی جلدی نکل جاؤ، جو تمہارا حق ہے وہ سارا تم کو ملے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی. کوئی نہیں گیا. امام نے کہا عباس چراغ بجھا دو، شاید اجالے میں شرم آئے. چراغ بجھ گیا مگر کوئی نہیں گیا. پھر امام کہتے ہیں میرے اہل بیت کے ایک فرد کو پکڑ کے لے جاؤ، کوئی نہیں گیا. کہتے ہیں امام نے سب اپنے اصحاب کو دیکھ لیا. دوسرا تہائی حصہ بہن بھائی تنہا خیمے میں بیٹھے. کہتے بس وہ رات ایسی تھی جتنا حصہ حسین نے زینب کے لیے مقرر کیا تھا، بس زینب ٹکٹکی باندھے اپنے بھیا کو دیکھ رہی ہے. کبھی چہرے کو بوسہ دیتی ہے، کبھی پیشانی میں بوسہ، کبھی رخساروں میں بوسہ، کبھی گلے میں بوسہ. بار بار بھائی کے گلے لگتی ہے. بھیا کیسے رہے گی زینب آپ کے بہن؟ بھیا بہت ظالم ہے یہ لوگ، بھیا کس طرح میں آپ کو دیکھوں گی. جب بہت دیر تک اپنے بھائی کو دیکھنے کے بعد وہ اسے لے چکی، اب امام کہتے ہیں زینب تیرے بھائی کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، ذرا سی ردا ہٹائی. اب جو بازو کا بوسہ لیا امام چیخ مار کے روئے. کہتے سر سے چادر ہٹائی، امام نے سر کا بوسہ لیا. کہ زینب اب صبر کرنا، صابرہ کی ماں ہو. زینب یہ سب نانا کی امت گنہگار کو بخشوانا ہے. ایک بھائی بہن 1/3 حصہ ختم ہوا. اب جو ہوا تو امام نے خیموں کا رخ کیا. ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں. ایک خیمے میں جو گئے تو دیکھتے ہیں جناب فضہ اکیلی بیٹھی باتیں کر رہی ہیں. ارے تم لوگ 4 بھائی تھے، کوئی ایک تو کربلا آ جاتا. ارے میں اپنی طرف سے قربان کر دیتی. کل فاطمہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ جب فاطمہ پوچھیں گی فضہ تمہارے 4 بیٹے تھے، کوئی نہیں آیا میرے غریب حسین کی مدد کو. اب جو امام حسین نے سنا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں فضہ یہ حسین آپ کا بیٹا ہے. کل جب میدان جنگ میں جاؤں گا میں تو میں کہوں گا میں اماں فضہ کا بیٹا ہوں. یہ امام کا وعدہ تھا. امام جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اب جب صبح سے ایک شہید آواز دیتا گیا، امام ہر شہید کی آواز پر پہنچے ہیں. جیسے ہی امام خود گئے ہیں تو کہتی ہیں جناب فضہ کہ زینب ذرا ادھر آ. کیا اماں فضہ کیا بات ہے؟ کل رات میں مجھ سے حسین نے وعدہ کیا تھا، ذرا دیکھوں کہ حسین کیسے وعدہ پورا کرتا ہے. امام حسین زخموں سے چور ہیں، بالکل امام نڈھال ہیں، مگر جب تلوار نیام سے نکالی ہے کہتے ہیں ارے ظالموں تم اتنا بھی نہیں سمجھے، میں اماں فضہ کا بیٹا ہوں. اب جو کہا فضہ زمین میں بیٹھی، زمین کی مٹی اٹھائی، اپنے چہرے پہ ملی، بالوں پہ گرائی کہ میرا کریم امام. یہ کریم امام کی کرم نوازی ہے. کہا میں کنیز، کہا آقا زادی کا بیٹا، مگر میرے بیٹے نے وعدہ وفا کیا. یہ ہے حسین. جب فضہ سے کیا وعدہ پورا ہے تو ہم سے بھی امام کا وعدہ ہے. میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ پیاسے کی پیاس کو یاد کرنا. جب بھی اپنے کسی جوان کے سر پہ سہرا باندھنا، میرے جوان علی اکبر کو یاد کرنا. علی اکبر کی شہادت امام کے لیے بہت سخت شہادت تھی.
امام علی اکبر کی لاش پر بھی گئے ہیں، جو سب سے سخت شہادت تھی، مگر اس سے سخت شہادت علی اصغر کی تھی۔ ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوا ہے اور پھر امام نے دفنا دیا۔ میں سلام کروں جناب رباب کو کہ جب شام غریبہ میں سر گنے گئے، عمر سعد نے کہا ہم نے 72 شہید کیے ہیں، 71 سر کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت نیزہ لے کے ظالم آ گئے، زمین پر مارتے تھے۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا، امام کی بیٹی تھی، امام کی بہن ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، جان گئی یہ کسی کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علی اصغر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جناب رباب بھی کھڑی ہے دروازے پہ، جناب زینب رباب کے سامنے کھڑی ہے، تاکہ ماں ہے، ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ جناب رباب بھی دیکھ رہی ہیں، نیزے زمین میں جا رہے ہیں، جہاں نرم زمین تھی زینب رباب کے سامنے، رباب دائیں کو ہوئی، زینب دائیں ہو گئی، رباب بائیں ہوئی، زینب بائیں ہوئی۔ جب 2-3 بار ہوا نا تو رباب کہتی بی بی آپ میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ جناب زینب کہتی رباب دل پھٹ جائے گا، تو نہیں دیکھ سکے گی کہ میں علی کی ماں ہوں، علی اصغر کو میں نے میرے آقا پہ قربان کیا، صدقہ ہے علی اصغر، میں دیکھوں گی۔ کہتے ہیں جب جو نیزہ گڑویا ہے، اب جو نیزہ نکلا علی اصغر کی لاش، ملعون نے نیزے کو اچھالا، لاش باہر، لاش زمین پر آئی۔ ملعون نے ہتھیار نکال کر خنجر سے زمین میں بچے کو لٹا کے اپنے وزنی زانو علی اصغر کے سینے پر بچے کا سر جدا کیا۔ نوک نیزہ میں کہوں گی میری بیوی علی اصغر کا پرسالی تھے، ام لیلہ کے کڑیل جوان کا، تمام 72 شہداء کا۔ اب یہاں پر میرے مولا اللہ جانے یہی کہیں میرا امام ہو، میرے مولا ان آنسوؤں کے نذرانے قبول کیجئے، ہماری عزاداری قبول کیجئے، ہم کو بھی ہمت دیے، طاقت دیے، ہم کربلا جائیں، امام کے روضے کی جاری